बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज किताबुल आज़ान में से बुखारी शरीफ की किताबुल आज़ान में से दो अहादीस का मुताला करेंगे। ये मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 448 और 449 है, जबकि बुखारी शरीफ की तरतीब से जो लोग मतन वहाँ से देखते हैं तो ये बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से हदीस नंबर 780 और 781 है। इस हदीस में बावाज़ बुलंद आमीन कहने के बारे में है। जहरुल इमाम बित्तामीन, यानी इमाम का बावाज़ बुलंद आमीन कहना। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा आमनल इमामु फ़आमिनु फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तामीनुहु तामीनल मलाइकति गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। रवाहुल बुखारी। वान अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा क़ाल अहदुकुम आमीन व क़ालतिल मलाइकतु फ़िस समाई आमीन फ़वाफ़क़त इहदाहुमल उख़रा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन के साथ मिल जाएगी तो उसके साबिका गुनाह सारे के सारे माफ़ कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से दूसरे बाब के अंदर आमीन कहने की जो फजीलत है उसको बयान किया गया है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम में से कोई आमीन कहता है तो आसमानों पर फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। अगर इन दोनों की आमीन एक दूसरे से मिल जाए तो उस नमाजी के साबका तमाम गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। यानी एक आदमी ने नमाज पढ़ी और इमाम साहब ने जब सूरह फातिहा मुकम्मल की तो उसके बाद जो है वो आमीन कहेगा, तो इसके साथ फरमाया कि तुम भी जो है मुक्तदी यानी जो पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं वो भी आमीन कहें। तो जब इनकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाती है तो उसके बाद अल्लाह ताला इस इंसान के, इस नमाजी के सारे गुनाह माफ़ कर देता है। आमीन की असल के बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इस लफ्ज़ के मानी जो है वो ये हैं कि या अल्लाह इस्तजब दुआना, कि ए अल्लाह तू हमारी दुआ को कबूल फरमा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, कहा कि आमीन जो है ये अल्लाह ताला के आसमां में से ये एक इसम है, यानी अल्लाह ताला के बहुत सारे आसमां हैं तो उनमें से एक जो है ये अल्लाह ताला का नाम है, इसम है। फरमाया इसी तरह जबकि यानी हिलाल बिन यसाफ से मरवी है कि कहा कि इसकी मिसाल ऐसी है जैसे अरबी में सह कहा जाता है और इसके मानी आते हैं उसकुत, यानी खामोश हो जाओ। तो या फरमाया कि ये इसम, उन्होंने ये कहा कि ये इसमें फ़ैल है। इसी तरीके से यानी सह जो है इसमें फ़ैल है तो आमीन भी इसी तरह इसमें फ़ैल है। आमीन के मानी मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने जो मालूम किए हैं और जो तहरीर किए हैं और उसके ऊपर तहकीक की है, उनमें से एक कौल ये है कि आमीन के माने ये हैं कि चाहे इस तरह हो जाए, यानी एक आदमी ये चाहता है कि इस तरह हो जाए। दूसरा कौल उन्होंने कहा कि आमीन के माने में ये है कि ए अल्लाह तू कबूल फरमा, यानी जो हमने दुआ ऊपर की है ए अल्लाह तू उसको कबूल फरमा। तीसरा कौल ये है कि इसके मानी है कि हमारी उम्मीद को नामुराद न कर, ए अल्लाह तू हमारी उम्मीदों को नामुराद न कर। चौथा कौल ये है कि इसके मानी ये है कि इस पर तेरे सिवा कोई कादिर नहीं है, यानी इस दुआ को कबूल करने में तेरे अलावा यानी अल्लाह के अलावा कोई कादिर नहीं है। एक पांचवा कौल ये है कि ये अल्लाह के अपने बंदों के ऊपर एक मोहर है, यानी अल्लाह ताला अपने बंदों पे मोहर सब्त करता है। और फिर फरमाया कि जिसके सबब से वो उनसे आफात को दूर कर देता है, यानी जब इंसान के ऊपर मोहर लग जाती है, अल्लाह की तरफ से मोहर लग जाती है
تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان سے آفات اور مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ ایک چھٹا قول اس بارے میں یہ ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یعنی آمین جو ہے یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور اس کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے۔ تو یعنی یہ مختلف محدثین اور فقہاء نے اس کے اوپر یہ تحقیق کی ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں۔ ابو زہیر نمیری جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بہت گڑگڑا کے دعا کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کی قبولیت جو ہے، یعنی اس کی مقبولیت جو ہے نا یہ واجب ہے، یعنی دعا اس کی قبول ہوگی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر اس نے اس کے اوپر مہر لگا دی۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر کیسے لگائے گا، کس چیز سے مہر لگائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین سے، یعنی جب ایک آدمی دعا کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا آخر میں اس کو چاہیے کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ آمین کے اوپر کرے۔ تو کہا کہ اس کا قبول ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں یہ بات آئی ہے کہ جب ایک آدمی دعا کرتا ہے تو دعا کرنے کے بعد آمین وہ خود کہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ دعا لازماً قبول ہو جاتی ہے۔ ابن جریج عطا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن جریج سے پوچھا کہ کیا حضرت ابن زبیر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ بالکل آمین پڑھتے تھے، اور جو ان کے پیچھے نمازی ہوتے تھے وہ بھی آمین کہتے تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ مسجد گونج جاتی تھی۔ اب یہاں پر پھر عطا نے کہا کہ آمین جو ہے یہ دعا ہے۔ اب یہاں پہ اس حدیث سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آمین بالجہر جو ہے وہ کہنی چاہیے، یعنی ایک حدیث سے دو احادیث یہ بھی ہیں اور یہ والی حدیث بھی آتی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام بھی آمین بالجہر کے اور مقتدی بھی آمین بالجہر کے ہیں۔ اور یہاں پہ جیسے کہ یہ آیا کہ وہاں پہ مسجد گونج جاتی تھی، یعنی ابن جریج کی روایت سے آتا ہے کہ یعنی انہوں نے کہا کہ وہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اتنے زور سے جو ہے نا آمین کہتے تھے کہ پیچھے مقتدی بھی کہتے تھے اور مسجد گونج جاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے بآواز بلند جو ہے نا امام سے وہ کہتے تھے، جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی امام کے پیچھے نماز شروع کرتے تو وہ نماز شروع ہونے سے پہلے ہی کہہ دیتے کہ ہماری آمین کا جو ہے نا اس کا خیال رکھنا، اس کو نہیں چھوڑ دینا ہے۔ یعنی اور نافع نے کہا کہ حضرت ابن عمر جو ہے آمین کو نہیں چھوڑتے تھے اور آمین کہتے تھے اور کہنے کی ترغیب بھی جو ہے نا لوگوں کو دیتے تھے، اور میں نے ان سے اس کے متعلق اچھی بات سنی ہے۔ یعنی کہا کہ نافع نے کہا کہ میں نے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آمین کہتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو احادیث کے اندر کہ جب ایک آدمی آمین کہتا ہے تو کہا کہ جب امام جو ہے یعنی ولدضالین آمین تک پہنچے تو تم بھی ساتھ آمین کہو، اور فرمایا کہ جس کی آمین جو ہے فرشتوں کے موافق ہو گئی تو اس کے سابقہ گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب تم آمین کہتے ہو تو فرشتے آسمانوں پر بھی آمین کہتے ہیں، اور فرمایا کہ جس کی آمین ان کے فرشتوں کے یعنی فرشتوں کے موافق ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ بعض نے کہا کہ یہ آمین جو ہے جو انسان کے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین جن کو کہتے ہیں، کہا کہ جب انسان نماز میں آمین کہتا ہے تو وہ بھی آمین کہتے ہیں، تو ان کی آمین کے موافق جب ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ دوسرے نمبر پر بعض محدثین نے لکھا ہے اس کے نیچے تشریح میں کہ جس وقت صبح اور شام کے فرشتے نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں تو ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے امام کے ساتھ اور وہ آمین کہتا ہے تو پیچھے سے جب مقتدی آمین کہتے ہیں تو ان فرشتوں کے آمین کے ساتھ جب ان کی آمین مل جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جبکہ اس حدیث میں یعنی جو دوسری حدیث جو ابھی ہم نے مطالعہ کی اور پڑھ رہے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین پر آمین کہتے ہو اور فرشتے آسمانوں پر آمین کہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ فرشتوں کے آسمانی فرشتوں کے آمین کے ساتھ جب دنیا کے اہل ایمان کی آمین موافق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ جو ہے نا معاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آمین جو ہے نا فرشتے انسانوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اس میں آمین کے یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے تو فرشتے بھی جو ہے نا اس کی آمین کے ساتھ آمین جب مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی آج امت کے اندر آمین بالجہر اور آمین بالخفا جو ہے اخفا جو ہے اس کے درمیان بہت یعنی اختلاف ہے۔ آمین بالجہر اور آمین بالسر جو ہے نا یعنی آہستہ آمین کہنی ہے یا زور سے آمین کہنی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ احناف جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں اور وہ دلیل جو پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ علقمہ بن وائل
اپنے والد سے یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور کہا کہ اپنی آمین کو آہستہ رکھا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کو اخفاء کے ساتھ رکھا۔ اسی طریقے سے ابراہیم نخعی نے کہا کہ نماز میں 5 چیزوں کو آہستہ کہنا چاہیے۔ کہا کہ سبحانک اللہم و بحمدک جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس موقع پہ جو ہے نا کہا کہ یعنی اس کو آہستہ پڑھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح کہا کہ جب تلاوت شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے نا اس کو آہستہ پڑھا جائے۔ پھر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ پڑھا جائے، اور کہا کہ آمین کو آہستہ کہا جائے، اور کہا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو ربنا ولک الحمد جو ہے اس کو یعنی آہستہ پڑھا جائے۔ تو احناف کے درمیان جو ہے نا یہ یعنی دلائل ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں۔ لیکن بہرحال آمین بالجہر کہا جائے یا آمین بالخفا کہا جائے، اللہ تو ظاہر ساری باتوں کو سنتا ہے اور جانتا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ بندے نے آمین کہا ہے، اور اس کے بعد ساتھ ہی فرشتے جو ہے نا ہر بات کو لکھتے بھی ہیں، تو ان کی آمین کے ساتھ چاہے وہ کرامن کاتبین ہوں یا نمازوں میں حاضر فرشتے ہوں یا آسمانوں پر فرشتے ہوں، جب وہ انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، تو ان کی دعا کے ساتھ جب انسانوں کی آمین مل جاتی ہے تو اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا، فرمایا کہ یعنی اہل ایمان کے لیے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے نا مغفرت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے، سو تو ان مومنین اہل ایمان کی جو ہے تو بخشش کر دے اور ان کی توبہ کو قبول فرما۔ یہ ان فرشتے ہر وقت جو ہے نا یہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اب دراصل فرشتوں کی آمین مقبول ہوتی ہے، اور جب وہ دعا کرتے ہیں وہ بھی مقبول ہوتی ہے، اور پھر فرمایا کہ جب وہ قیامت کے دن سفارش کریں گے تو شفاعت کریں گے انسانوں کی تو وہ بھی مقبول ہوگی۔ تو اس وجہ سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو امام کی آمین کے ساتھ اور مقتدیوں کی آمین کے ساتھ جب فرشتوں کی آمین مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اس وجہ سے جو ہے نا انسانوں کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس آمین کو قبول کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر جو ہم نے پیچھے مطالعہ کی اس میں یہ بھی کہا کہ جب ایک آدمی دعا کرتا ہے تو دعا کے ساتھ حدیث میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں آئی ہیں کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو ایک تو اس کے ساتھ درود شریف پڑھنا ضروری ہے، یعنی جب دعا کرے اس سے پہلے اور اس کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا یعنی درود کو ملائے۔ اسی طریقے سے جب یہاں پر فرمایا کہ ایک آدمی دعا کر رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس نے اس کے اوپر مہر لگا دی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی دعا لازماً قبول ہوگی، تو وہ مہر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہے نا دعا کے ساتھ لازم اور ملزوم کر دی، اور یہ سورہ فاتحہ بحیثیت مجموعی خود بھی دعا ہے اور اس کے آخر میں آمین کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کتاب الاذان کی ان 2 احادیث کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور امت کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم نے امت کو بانٹ دیا ہے کہ آمین بالجہر ہے، فاتح خلف الامام ہے، ہاتھ جو ہے نا ناف پہ باندھنے ہیں یا سینے پہ باندھنے ہیں، یہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کے اندر آج امت جو ہے نا بٹی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں امت کے جو مسائل ہیں، امت کے جو دوست اور دشمن ہیں، وہ اس سے بالکل بالا ہیں کہ آپ ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں یا ناف پہ باندھتے ہیں، یا پھر یہ ہے نا آپ آمین بالجہر کہتے ہیں یا آمین بالاخفاء کہتے ہیں۔ اب دونوں کے پاس دلائل ہیں، اپنی طرف سے دلائل ہیں۔ اب آپ امت میں سے جو آمین بالجہر کہے تب بھی ٹھیک ہے، آمین بالاخفاء کہے تب بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ان مسائل کے اوپر آپس میں جھگڑنا اور آپس میں لڑائی کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا، ان چیزوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ دلائل البتہ دونوں طرفیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ آمین بالجہر کہہ دیں، آمین بالاخفاء کہہ دیں، آہستہ کہہ دیں، آمین بالسر کہہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی یعنی عاجزی اور انکساری اور اللہ کے ساتھ تعلق کو دیکھتا ہے
کہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان دونوں احادیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔